यहाँ बैठकर आंसू क्यों बहा रही हो? उठो और मेरे बेटे को फीड करवाओ। वो गुस्से में आगे बढ़ा और इसने अपने हाथों से पकड़कर इकरा को खड़ा कर दिया। अगर तुमने खुद से ये काम ना किया तो मुझे जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को तुम्हारी गोद में डालूंगा और खुद अपने हाथों से इसकी भूख मिटाऊंगा। गुस्से में वो पूरी तरह दीवाना हुआ था, क्योंकि बहुत देर से इसका बच्चा भूख से बिलख रहा था और अब इसकी सब्र की हद पार हो गई थी। पीछे हटें, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे हाथ ना लगाएं। इकरा बुरी तरह रोने लगी तो अरसल ने खुद को संभाला, वरना शायद वो इसे खींचता हुआ कमरे में ले जाता और वाकई ही खुद अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। तुम्हें इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आती कि तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि तुम मेरे बच्चे का पेट भर सको। रो रो कर इसकी हालत खराब हो रही है। क्या तुम्हें इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? अरसल का गुस्सा आसमान को पहुंच रहा था, क्योंकि इसका नौमौलूद बच्चा भूख की वजह से चीखों पर आ गया था और इकरा बजाय इसको फीड करवाने के घर के कोने में छुपकर बैठे आंसू बहा रही थी। मुझे फीड नहीं करवाना। मेरे दूध पर सिर्फ मेरी औलाद का हक है। आप इस तरह मुझसे मेरे बच्चे का हक नहीं छीन सकते। आप मुझे मेरे घर भेज दें। मुझे अपने घर वापस जाना है। न जाने मेरी औलाद का क्या हाल होगा। आपको अपने बच्चे की तो फिक्र है, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में भी तो सोचें। मेरे दूध पर पहला हक इसका है। वो भी अपनी जिद पर अड़ी हुई आंसू बहा रही थी। मेरी बात सुनो लड़की, मैंने एक बहुत बड़ी रकम अदा की है तुम्हारी सास और तुम्हारे देवर को, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बच्चे का पेट भर सके। अगर तुमने ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो सारे पैसे वापस लूंगा, फिर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। बुलाओ अपनी सास को और सारे पैसे वापस करो। चली जाना फिर जहाँ जाना है। नफरत और हिकारत से कहते अरसल ने इस पर एक आखिरी नजर डाली थी और छोड़कर चला गया था। इकरा ने अपने आंसू पोंछे और गिरेबान में हाथ डाला। मोबाइल फोन निकालकर जल्दी से बटन दबाए। थोड़ी ही देर बाद इसकी सास की आवाज सुनाई दी थी। इतनी रात को क्यों फोन कर रही है? तुझे चैन नहीं है क्या? मुझे वापस आना है अम्मा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। जोबी को मेरी जरूरत है। मेरे दूध पर इसका हक है। मुझे अपनी बच्ची के पास वापस आना है। इसे तो फीड के बगैर नींद भी नहीं आती। वो मेरे बगैर कैसे रह सकती है? सास की मिन्नतें करती हुई वो रोने लगी। खबरदार, जो तूने ऐसी कोई बात की। तेरी बच्ची को सिर्फ दूध की नहीं बल्कि और ग़िज़ा की भी ज़रूरत है। पता है ना सेरेलैक कितना महंगा हो गया है। फिर दूध के साथ साथ दलिया भी देना है। वो बीमार है, इसे दवाओं की भी ज़रूरत है। सिर्फ तेरे दूध से क्या होगा? और तू कौन सी इतनी सेहतमंद है कि इसका पेट भर सके? इस सब के लिए पैसा चाहिए। तू बस 6 से 8 महीने साहब जी के बच्चे को दूध पिला ले, फिर भले वापस आ जाना। मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो तेरी ही बच्ची की खातिर सोच रही हूँ। तेरा कसम जिंदा होता तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। लेकिन हाय तेरी किस्मत की वजह से तो मेरा बच्चा चला गया। अब तू चाहती है कि जूबिया भी चली जाए, है ना? जब जूबिया को कुछ हो जाएगा ना, जब तेरी जान को खरार आ जाएगा, अरे खुदा का शुक्र अदा कर। बैठे बिठाए तुझे इतना अच्छा घर मिल गया है, जहाँ तू सुकून से रह सकती है। सिर्फ दूध पिलाने के बदले इतने पैसे मिल रहे हैं कि तेरी बच्ची का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। और पता है साहब जी ने क्या कहा था कि जब तेरी बच्ची स्कूल जाने वाली होगी तो वो इसे खुद शहर बुलवाकर बड़े स्कूल में डलवाएंगे। सोच तो सही, तेरी बच्ची हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुझे तो बस बर्बादी करनी है और कुछ नहीं। तू चाहती है तेरी औलाद बीमार रहे, हर चीज को तरसे और तेरी शक्ल देखे। बस क्या रखा है तेरी शक्ल में? जब वो बड़ी होगी और ज़रूरतों के लिए तरसेगी ना, जब तुझे अफसोस होगा। इकरा की सास ने आंसू बहाने शुरू किए और इसकी ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा कि वो बिलबिला कर रह गई। नहीं अम्मा, ऐसी बातें ना कर। खुदा ना करे मेरी बच्ची को कुछ हो। अब इसके सिवा और मेरा रहा कौन है? इकरा बिलक बिलक कर रोने लगी। तो फिर क्यों करती है ऐसी बातें? क्यों वापस आना चाहती है? थोड़े दिन साहब जी के बच्चे का ख्याल रख ले। वैसे भी वो बुरे लोग नहीं हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। और यासिर ने भी तो हमेशा तुझे यही बताया था ना कि इसके साहब बहुत अच्छे हैं, इसका ख्याल रखते हैं। तो अब तेरी बारी है। वो बहुत मजबूर लोग हैं, हो सके तो इनका हक अदा कर दे।
زوبی کی فکر نہ کر، میں ہوں نا، میں بھی تو اس کی دادی ہوں، میں خود اس کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی بھی آرام سے سو رہی ہے۔ اقرا کی ساس نے اسے تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ اقرا نے فون رکھ کر آنسو پونچھے اور دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہو گئی۔ چاروں ناچار اسے ارسل کے بیٹے احتشام کو دودھ پلانے کے لیے جانا ہی تھا۔ احتشام وہ بچہ تھا جس کی پیدائش پر اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد سے ارسل نہ صرف تنہائی کا شکار ہوا تھا بلکہ بے انتہا چڑچڑا ہو کر رہ گیا تھا۔ خاص کر احتشام کو لے کر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ ابھی احتشام تھوڑا سا دودھ کے لیے کیا رویا، اس نے سارے گھر کو سر پر اٹھایا تھا اور اقرا کی تلاش کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر تک پہنچ گیا تھا۔ اقرا کو سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے کمرہ ملا ہوا تھا اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنی بیٹی کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ پڑ لگا کر اپنی 1 سالہ بیٹی کے پاس پہنچ جاتی، لیکن حالات نے مجبور کیا تھا، اور اسی وجہ سے آج وہ یہاں موجود تھی اور اس کی بیٹی گاؤں میں اس کی ساس اور دیور کے پاس۔ خود کو سنبھالتے اقرا جب احتشام کے کمرے میں پہنچی تو وہ چیخوں پر آ چکا تھا اور ارسل دیوانوں کی طرح اسے سینے سے لگائے زور زور سے تھپکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ سو جائے۔ اقرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بازو پھیلائے تاکہ بچے کو لے سکے، تو ارسل نے اسے نفرت سے دیکھا اور پھر مجبوراً احتشام کو اس کے حوالے کر دیا۔ اقرا نے احتشام کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما، اور جیسے ہی اسے دودھ دیا وہ فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ چاروں طرف ایک لمحے میں ہی سناٹا پھیلا تھا۔ ارسل نظر چراتے کمرے سے نکل گیا تھا اور اقرا نے خاموشی سے وہیں لیٹ کر اس ننھے سے بچے کا پیٹ بھرنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ننھا احتشام اس کی باہوں میں ہی سو چکا تھا اور وہ خود بھی تھکن سے چور اسی کے ساتھ اس ٹھنڈے یکبستہ کمرے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ احتشام کو اقرا کے حوالے کر کے ارسل کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اتنا علم تو اسے بھی بہت اچھی طرح تھا کہ اقرا جب بھی احتشام کے ساتھ ہوتی تو وہ اس کا پورا خیال رکھتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اقرا اپنی ممتا سے مجبور ہے، اس لیے بار بار واپس جانے کی بات کرتی ہے، لیکن وہ بھی حالات کا مارا تھا۔ زنیرہ جس موڑ پہ اس کا ساتھ چھوڑ کر گئی تھی، اس کے بعد اس کی زندگی سے ناتا ہی ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ بس احتشام کی خاطر زندہ تھا کہ مرتے ہوئے زنیرہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر طرح سے احتشام کا خیال رکھے گا۔ اس نے احتشام کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا، ساتھ ایک آیا بھی رکھی، لیکن احتشام بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس 1 ہفتے کے بچے کو جب ہسپتال میں ایڈمٹ کرانا پڑا تو پتہ چلا کہ اسے ڈبے کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا ہے اور اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے زنیرہ کی بھی جان چلی گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ ماں کے دودھ کا ارینجمنٹ کہاں سے کیا جاتا۔ وہ اسی حالات سے گزر رہا تھا کہ اس کے وفادار ڈرائیور فلک کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فلک اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ پہ چھٹی لے کر گاؤں جا رہا تھا اور راستے میں ہی اس کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا تھا۔ فلک موقع پر ہی فوت ہو گیا اور اس کے گھر اس کی ڈیڈ باڈی پہنچی، جہاں صف ماتم بچھ گیا۔ اقرا شادی کے دوسرے سال میں ہی بیوہ ہو گئی۔ محبت کی شادی اپنے انجام کو پہنچی، لیکن گود میں 1 سالہ زوبیہ رہ گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور فلک کے انتقال کے بعد زوبیہ کا خرچہ اٹھانا اقرا کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ساس نے اور دیور نے بھی ہاتھ کھینچ لیا کہ ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ گھر کے حالات بگڑے تو اقرا کی ساس کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے اقرا کو منایا اور کہا کہ بچی کو گود میں اٹھاؤ، شہر چلتے ہیں، جا کر فلک کے صاحب سے بات کریں گے اور اپنے حالات کے بارے میں بتائیں گے، تو کیا پتہ وہ ہمارا خرچہ پانی ہی باندھ دیں۔ اقرا کی ساس نے اسے زوبیہ کا واسطہ دیا تو وہ بیچاری ساس کے ساتھ شہر پہنچ گئی۔ اسے بس زوبیہ کی فکر تھی، جو باپ کے جانے کے بعد سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ گاؤں سے شہر تک کی بس میں سوار ہو کر جب وہ بنگلے پر پہنچے تو ارسل احتشام کی طرف سے بے انتہا پریشان تھا۔ وہ لان میں ہی اسے گود میں لیے ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی اقرا اندر داخل ہوئی اور ارسل کی نظر اس پر پڑی تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی مشکلوں کا حل مل گیا ہو، کیونکہ اقرا کی گود میں بھی ننھی زوبیہ موجود تھی، اور جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس کے بچے کا پیٹ بھرنے کے قابل ہے۔ ارسل نے زوبیہ کو تو پہلی بار ہی دیکھا تھا، لیکن فلک کی ماں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا، اور پھر اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ فلک کی ماں کے پیچھے آنے والی لڑکی فلک کی بیوہ ہی ہے۔
ارسل اور فلک کے درمیان بہت اچھا رشتہ تھا۔ وہ اس کا ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ ارسل نے فلک کی شادی بھی اٹینڈ کی تھی اور اسے فلک کی موت کا بھی بے حد دکھ تھا۔ اسی لیے جب اس نے فلک کی ماں اور بیوہ کو دیکھا تو فوراً ہی ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خیر خیریت پوچھی، اور پھر فلک کی ماں نے ایسے حالات کے رونے ڈالے کہ اقرا خود بھی حیران رہ گئی۔ ان کے حالات خراب تھے، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں جتنے فلک کی ماں نے ارسل کو گنوائے تھے۔ ارسل نے ایک نظر فلک کی ماں پر ڈالی اور پھر دوسری نظر اقرا پر، جو اپنی بچی کو سینے سے لگائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شرافت اور معصومیت اس کے چہرے پہ پوری طرح نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں اماں، فلک کی موت کا دکھ مجھے بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میری اپنی بیوی کا ابھی انتقال ہوئے 15-20 دن بھی نہیں ہوئے۔ میری بیوی نے جاتے جاتے یہ امانت میرے سپرد کی ہے، اور اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ اسے ماں کا دودھ چاہیے۔ میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، آپ میری بھی حالات سمجھیں۔ میں مہینے کا خرچہ باندھنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں مجھے اپنے بیٹے کے پیٹ بھرنے کا انتظام چاہیے۔ فلک کی ماں یہ سن کر جہاں چونکی تھی، وہیں اقرا بھی حیرت سے ارسل کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ لیکن فلک کی ماں ایک جہاں دیدہ عورت تھی اور اگلے ہی پل ہی سمجھ گئی تھی کہ ارسل کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جی صاحب جی، لیکن آپ کو ₹1,00,000 مہینے کا خرچہ دینا ہوگا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، کرایہ، بجلی کے بل، اور پھر یہ فلک کی بچی۔ اقرا کی گود سے زوبیا کو چھین کر فلک کی ماں نے ارسل کے سامنے کیا تھا۔ بیچاری باپ کے جانے کے بعد سے بیمار ہے، 1 سال کی ہے، اسے دواؤں اور خوراک کی ضرورت ہے، اس لیے ₹1,00,000 تو آرام سے ہر مہینہ خرچ ہو ہی جاتے ہیں۔ فلک بھی ہمیں اتنا ہی خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ اگر آپ ماہانہ ₹1,00,000 دینے کو تیار ہیں تو میں ان دونوں کو یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ کیوں اقرا، بتا، یہ تو نیکی کا کام ہے، تو کرے گی نا؟ فلک کی ماں نے فوراً ہی اقرا سے پوچھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اقرا محض 17 سال کی تھی، اور پھر اتنی کم عمری میں ماں بننے کے باوجود بھی وہ بے انتہا معصوم تھی، اس لیے نہ اسے ساس کی مکاری سمجھ آئی تھی اور نہ ارسل کی بات۔ ارے بیٹی، اس کے بچے کو دودھ پلانا ہے، بیچارہ بن ماں کا بچہ ہے، تجھے بہت ثواب ملے گا، پھر تیرا اور تیری بچی کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، ساری فکر تو ہمیں تیری بچی کی ہی ہے نا۔ صاحب جی جو پیسے دیں گے، اس سے کچھ خرچہ تیرا اور تیری بچی کا ہو جائے گا، اور کچھ مجھ بوڑھی کا۔ اقرا کی ساس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے اقرا کو سمجھایا تھا، اور وہ بس ساس کی باتوں پر خاموش ہی رہی تھی۔ بول بیٹی، بتا، کیا ایک بن ماں کے بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتی تو؟ فلک کی ماں نے اقرا کو اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کیا کہ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ شوہر کے جانے کے بعد اسے اپنی اولاد کا دودھ بھی بیچنا پڑے گا۔ فلک کے جانے کا صدمہ ہی کیا کم تھا کہ اب اسے اپنے گاؤں کا گھر چھوڑ کر یہاں شہر میں رہنا تھا اور مالک کے بچے کو دودھ پلانا تھا۔ چہرے کو دوپٹے میں چھپاتے وہ نظریں جھکائے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار ہی کر رہی تھی کہ ارسل کے اگلے جملے نے اس کے پورے ہی ہوش اڑا دیے تھے۔ نہیں اماں، فلک کی بچی یہاں نہیں رہے گی، اسے آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرا میرے بچے کو پوری توجہ دے اور اس کی خوراک میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر زوبیا یہاں رہے گی تو اقرا کی ساری توجہ اس کی جانب چلی جائے گی اور پھر اقرا کا دھیان نہیں رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرا صرف میرے بچے کا پیٹ بھرے۔ رہی بات ₹1,00,000 کی تو وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ اس بچی کی خوراک کا اچھا انتظام کریے گا، اور اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہوئی تو مجھے ایک فون کر دیجیے گا، لیکن مجھے اپنے بچے کی دیکھ بھال میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہیے۔ ارسل کی بات پہ اقرا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے 1 سال کی بچی کو اس کی ماں سے جدا کرنے کی بات کرے؟ اقرا نے فوراً انکار میں سر ہلایا، ساس کی گود سے اپنی بچی کھینچی اور تیزی سے بنگلے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ارسل اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ فلک کی ماں نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ معاف کرنا صاحب جی، دراصل ابھی ابھی اس کا شوہر دنیا سے گیا ہے، اس کا غم بہت بڑا ہے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں بچی کی جدائی کا سوچ کر ذرا جذباتی ہو گئی ہے، عقل کی بجائے جذبات سے کام لے رہی ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں، بچی بہت بیمار ہے، اسے دوا اور علاج کی ضرورت ہے، میں خود اس کی بچی کا خیال رکھوں گی۔
آپ 2 دن کی مہلت دیں، میں بس اسے کسی طرح راضی کر کے لے آؤں گی۔ فلک کی ماں ارسل کو یقین دہانی کرواتے ہوئے اقرا کے پیچھے بھاگی اور پھر سڑک پر پہنچ کر اقرا کو زبردستی روک لیا۔ کیا کر رہی ہے تو؟ کرنا کیا چاہتی ہے؟ پورے 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں وہ مہینے کے۔ سوچ، تیری بچی کا مستقبل بن جائے گا۔ اچھا کھائے گی، پیے گی، اچھا پہنے گی، اچھے اسکول میں پڑھے گی۔ تیرے سینے سے لگ کر اسے کون سا سکون مل رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہی کہ دن رات بخار میں پھونکتی رہتی ہے؟ میں خود خیال رکھوں گی بچی کا۔ پھر یہ بھی تو سوچ کہ فلک کے صاحب کے کتنے احسانات تھے فلک پر۔ تیرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس کی۔ تیری شادی کے بعد گھومنے پھرنے کا خرچہ تک دیا تھا صاحب نے۔ فلک دن رات گن گاتا تھا بیگم صاحبہ اور صاحب کے، اور تو احسان فراموش۔ سوچ تو صحیح کہ وہ معصوم بچہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ تو تیری خوش نصیبی ہے کہ تجھے یہ نیکی کا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور تو بھاگ رہی ہے۔ اقرا کی ساس نے زوبیہ کو اقرا کی گود سے کھینچا اور غصے میں سے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگی، اماں پاگلوں والی بات مت کرو۔ 1 سال کی ہے میری بچی، صرف 1 سال کی۔ دودھ پیتی ہے یہ بھی، میرے دودھ پر اس کا بھی حق ہے۔ اس کا دودھ چھین کر میں کسی اور کے بچے کو کیسے دے سکتی ہوں؟ نہیں ہے مجھ میں کسی سے ہمدردی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا بچہ جیے یا مرے۔ اقرا نے واپس اپنی بیٹی لینے کی کوشش کی، لیکن اقرا کی ساس نے 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ پتہ ہے مجھے تجھے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا بچہ جیے یا مرے، لیکن اس بات سے تو فرق پڑتا ہے نا کہ تیری بچی جیے گی یا مرے گی۔ بتا خالی پیٹ اس کا کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ خود تیرا دودھ چھوڑ دے گی، پھر اسے غذا چاہیے ہوگی، کھانا چاہیے ہوگا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تیرا میکا ہے، نہ کوئی آگے پیچھے۔ شوہر مر گیا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور رہی بات تیرے دیور کی تو اسے جوا کھیلنے سے فرصت ملے تو وہ تیری بچی یا تیرا خیال رکھے نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں تجھ سے، میں خود زوبیہ کا خیال رکھوں گی۔ بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے، بیٹی کے خاطر صبر کر لے۔ اقرا کی ساس نے اسے اس طرح سے اپنی باتوں میں الجھایا تھا کہ وہ سوچ میں غرق ہو گئی تھی۔ اچھا اماں، مجھے 1 دن سوچنے کی مہلت دے، اس نے تنگ آ کر اپنی ساس سے مہلت مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن گاؤں واپس نہیں جا رہے، یہی بلقیس کا گھر ہے، وہیں 1 دن رک جاتے ہیں، پھر جو تیرا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ تیری اور تیری بچی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اقرا کی ساس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بلقیس کے گھر کا رخ کیا۔ بلقیس گاؤں کی ہی ایک عورت تھی جو اب شہر میں آبسی تھی۔ بلقیس نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور 1 دن کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ ساری رات اقرا نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو فلک کا چہرہ یاد آ جاتا۔ فلک اس کی بچپن کی محبت تھا۔ ایک ہی گاؤں میں پل کر دونوں جوان ہوئے تھے۔ اقرا کی بوڑھی ماں نے مرنے سے پہلے اسے فلک کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ فلک شہر میں ڈرائیور تھا اور اچھا خاصا پیسہ کماتا تھا، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر 15 دن بعد وہ 1 دن کے لیے گھر بھی واپس آتا تھا، اور اسی طرح ان کی شادی شدہ زندگی بہت خوبصورتی سے چل رہی تھی۔ اقرا کو وہ شہر گھمانے بھی لے گیا تھا، اور شادی کے بعد صاحب نے ہنی مون کا خرچہ بھی دیا تھا، اس لیے وہ دونوں بہت زیادہ گھومے پھرے تھے۔ فلک کا ہاتھ پکڑ اقرا کو زندگی نہ صرف بہت حسین لگتی تھی، بلکہ مجھے لگتا تھا جیسے سب کچھ مل گیا ہو۔ فلک کی محبت بھری باتیں، فلک کا چھونا، اسے سینے سے لگانا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مستقبل کے سہانے سپنے سجانا، سب کچھ اقرا کے لیے خواب جیسا ہی تو تھا۔ اور پھر شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو فلک نے آسمان کو زمین پر لا کر رکھ دیا۔ اقرا کے منہ سے نکلنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو وہ فوراً پوری کر دیتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اقرا کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا۔ 9 مہینے اسی طرح بہت سکون سے گزرے تھے۔ اس کے بعد زوبیہ کی پیدائش ہو گئی تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، زندگی خواب جیسی تھی، لیکن پھر ایک حادثہ اور سب کچھ بدل گیا۔ زوبیہ کی پہلی سالگرہ ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن کر رہ گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت یوں پلٹا کھائے گی کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سب کچھ ریت کے مانند مٹھی سے پسل گیا تھا۔ نہ وہ وعدے پورے ہوئے تھے جو فلک نے کیے تھے، اور نہ ہی اس نے اقرا کی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ سب کچھ بس جھوٹ ثابت ہوا تھا۔
ایک ایسا جھوٹ جس نے اقرا کو پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ بس ماضی میں ڈوبی ہوئی تھی اور حال کی الجھنوں کا شکار تھی۔ زوبیہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور ماتھا بخار میں تپ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ جب سے فلک گیا تھا زوبیہ کا بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ اکثر وہ بابا بابا پکارتی سو جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ نیند میں دھیرے دھیرے بابا کہہ رہی تھی اور اقرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آدھی رات کو زوبیہ کا بخار تیز ہوا تو اقرا نے پریشانی میں ساس کو جگا دیا۔ وہ گہری نیند میں سے جاگی اور غصے سے اقرا کو دیکھنے لگی۔ بتا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پلے سے کون سا پیسہ ہے جو میں اسے اسپتال لے کر جاؤں گی؟ پیناڈول تیرے سامان میں رکھی ہے، بس وہی پلا دے۔ ساس نے مزید جھڑک کر جواب دیا اور سو گئی۔ مگر اماں میں نے 3 گھنٹے پہلے ہی پیناڈول پلایا تھا۔ اقرا دوبارہ دوا دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ تو نہ دے دوا، ایسے ہی تھپک تھپک کر سلا دے۔ اقرا کی ساس کو پہلے ہی اس کے انکار پر غصہ چڑھا تھا اور اب تو وہ جان بوجھ کر مزید اسے پریشان کر کے اپنا مطالبہ منوانا چاہتی تھی۔ اقرا نے پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر اس بچی کے منہ میں پیناڈول ڈالا اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ بخار کی وجہ سے زوبیہ دودھ بھی نہیں پی رہی تھی اور یہ وہ بات تھی جس نے اقرا کو ایک سنگ دلانہ فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیا۔ اگلی صبح وہ اس بات کے لیے تیار تھی کہ زوبیہ کو ساس کے ساتھ گاؤں بھیج دے گی اور خود احتشام کو سنبھالے گی، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی ساس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ زوبیہ کا پوری طرح خیال رکھیں گی۔ ساس تو وعدے صدقے جا رہی تھی، فوراً ہی وعدہ کر لیا۔ پھر اقرا کو بنگلے پر لے گئی جہاں احتشام کی حالت بہت خراب تھی۔ ارسل نے فوراً ہی لاکھ روپے اقرا کی ساس کے ہاتھ میں تھمائے اور اقرا کی ساس زوبیہ کو لے کر گاؤں کے لیے نکل گئی۔ اقرا کا دل اولاد کے لیے تڑپنے لگا، لیکن اس نے احتشام کو سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کی کوشش کی اور اس معصوم بچے کا پیٹ بھرنے لگی۔ ایسے کر کے اس کے دل کو قرار تو آیا، لیکن زوبیہ کی کمی نے بے تاب کر دیا۔ سارا دن وہ احتشام کے ساتھ لگی رہی اور جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو آنکھوں میں زوبیہ اور فلک کا چہرہ گھومنے لگا۔ پہلے فلک اس سے دور ہوا تھا اور اب زوبیہ کو اس نے خود ہی اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ اس کا سامان سرونٹ کوارٹر میں تھا۔ کبھی آرام کرنے کے لیے وہ سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی تو کبھی احتشام کے کمرے میں ہی آرام کرنے لگتی۔ اقرا کے آنے کے بعد سے ارسل مطمئن ہو گیا تھا، سکون سے دفتر جانے لگا تھا۔ زنیرہ کی کمی کا احساس ستاتا تو وہ احتشام کو باہوں میں بھر لیتا اور اتنی دیر اقرا خاموشی سے دور بیٹھی بس ان دونوں کی محبت دیکھتی اور زوبیہ کو یاد کرتی۔ ارسل اکثر اقرا سے اس کی ضرورت وغیرہ کے بارے میں پوچھتا اور احتشام کے حوالے سے بھی بات چیت کر لیتا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اپنے غم سے باہر نکلنے لگا تھا، لیکن محبت کرنے والے دل محبوب کے لیے دھڑکنا کہاں بھولتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال اقرا اور ارسل دونوں کا تھا۔ تنہائی ملتے ہی دونوں اپنی محبت کے غم میں ڈوبنے لگتے۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے تھے۔ احتشام کی حالت سنبھل گئی تھی۔ ماں کے دودھ نے اس کی صحت کو بہتر کر دیا تھا، لیکن اقرا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ زوبیہ سے ملاقات کی خواہش مند تھی، لیکن اس سے واپس جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ البتہ اس کے پاس ایک چھوٹا فون تھا جس سے وہ اپنی ساس کو فون کر کے زوبیہ کی خیر خیریت کر لیتی۔ 2 مہینے گزرے اور اقرا کا حال برا ہو گیا۔ وہ دن رات کسی کونے میں چھپ کر آنسو بہاتی اور تڑپ تڑپ کر واپس جانے کی بات کرتی۔ اس لیے ارسل نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ پیسے واپس کرو اور چلی جاؤ۔ وہ تو شاید ایسا بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن اس کے ساس نے اسے ایک بار پھر اپنی باتوں میں اتار لیا تھا۔ زوبیہ کے مستقبل کے خواب دکھا کر اسے راضی کر لیا تھا اور وہ پھر احتشام کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی تھی۔ احتشام 6 مہینے کا ہوا تو اس کی صحت پوری طرح ٹھیک ہو گئی۔ اقرا کی عدت ختم ہو چکی تھی اور ارسل دوبارہ اپنے کاروبار میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اگر کوئی بہت پیچھے رہ گیا تھا تو وہ زوبیہ تھی، جس کی یاد اقرا کو ایک پل کے لیے بھی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اور پھر 6 مہینے بعد اقرا نے ارسل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ اسے بس کچھ دن کے لیے گاؤں جانے کی اجازت دے دے۔ وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس آ جائے گی۔ ارسل بے یقین سا تھا، اس لیے حامی بھرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اقرا گاؤں واپس جائے گی تو پلٹ کر نہیں آئے گی، لیکن اقرا نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ واپس آئے گی، اور اس یقین کے بھروسے ارسل نے اسے 1 ہفتے کے لیے گاؤں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اقرا خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ پھر اس نے بہت ساری خریداری کی
کچھ خریداری ارسل نے خود کروا دی تھی اور اقرا کو ڈرائیور کے ساتھ گاؤں واپس بھجوا دیا۔ سارا راستہ اقرا خواب و خیالوں میں اپنی بیٹی کو سوچتی رہی کہ اسے سینے سے لگاؤں گی، چوموں گی، پیار کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہ چھوٹا سا کچا مکان جسے چھوڑ کر وہ شہر گئی تھی، وہ اب ایک پکا بڑا سا مکان بن چکا تھا۔ اس کی ساس اے سی والے کمرے میں مزے سے لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور دیور کہیں موجود نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو زوبیا بھی کہیں نظر نہ آئی۔ اقرا کی ساس اس کے آنے سے بے خبر تھی، وہ پوری طرح ٹی وی میں مہو تھی۔ اسی لیے اقرا نے زور سے آواز دی، اماں زوبیا کہاں ہے؟ وہ بس زوبیا کے لیے بےتاب تھی۔ اقرا کو دیکھتے ہی اس کی سانس اچھل پڑی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ نوکری تو نہیں چھوڑ آئی؟ ساس کی بات کو نظر انداز کرتے اقرا نے پھر اپنا سوال دہرایا تھا، میری بچی کہاں ہے؟ زوبیا کہاں ہے اماں؟ ارے یہیں کہیں ہوگی، باہر برآمدے میں ہی کھیل رہی تھی۔ اس کی ساس نے گڑبڑاتے ہوئے ایسا جواب دیا کہ زوبیا چونک اٹھی۔ کیا مطلب برآمدے میں کھیل رہی تھی؟ آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہے؟ گھر میں کہیں نہیں ہے، میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے۔ اچھا چل میں بھی دیکھتی ہوں۔ اقرا کی ساس نے کمر پکڑی اور دھیرے دھیرے سارے گھر میں دیکھنے لگی، پھر سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ارے میری تو یادداشت ہی خراب ہو گئی ہے۔ بچی کو بخار تھا، میں نے ہی شہزاد کے ساتھ دوا لینے کے لیے بھیجا ہے، قریبی حکیم تک لے کر گیا ہے شہزاد، آ جائے گا کچھ دیر میں۔ اقرا کی ساس سکون سے کرسی پہ بیٹھنے لگی تو وہ بری طرح چیخی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے بخار تھا تو آپ کیوں نہیں لے کر گئیں؟ شہزاد کا تو پتہ ہے نا، ہر وقت جوئے میں لگا رہتا ہے، اسے کہاں ہوش رہے گا صحیح طریقے سے دوا دلا کر لانے کا۔ چلیں میرے ساتھ، ہم بھی چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس۔ اقرا نے زبردستی ساس کو کھینچا اور حکیم صاحب کے کلینک پہنچ گئیں، لیکن نہ زوبیا وہاں تھی اور نہ ہی اس کا دیور شہزاد۔ اقرا کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی، ساس بھی پریشان ہو گئی۔ ارے کہاں جائے گا، وہیں درخت کے نیچے جوا کھیل رہا ہوگا، چل چل کر دیکھتے ہیں۔ اقرا کی تو جان ہوا ہونے لگی، گرتے پڑتے وہ تیزی سے اس جگہ پہنچی تو پورے ہی ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کی 1.5 سالہ بچی فرش پہ بے ہوش پڑی تھی اور شہزاد پوری طرح جوا کھیلنے میں مصروف تھا۔ اقرا نے بچی کو سینے سے لگایا تو اس کی سانس مدھم تھی، بخار بے انتہا تیز تھا۔ اس نے نفرت سے دیور اور ساس کو دیکھا اور حکیم صاحب کے کلینک کی طرف دوڑی۔ ارے شہزاد، تجھے بچی کو دوا لینے بھیجا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اقرا کی ساس نے غصے میں بیٹے سے پوچھا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا، تو نے تو مجھے پیسے دینا ہی بند کر دیے، اس لیے دوا کے پیسوں سے جوا کھیل رہا ہوں، دیکھنا ابھی جیت جاؤں گا۔ شہزاد لاپرواہی سے بولا تو اقرا کی ساس نے ماتھا پیٹ لیا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا وہ یوں بن بتائے شہر سے واپس آ جائے گی، ورنہ بچی تیرے حوالے کرنے کی بجائے میں خود ہی سے حکیم صاحب کے پاس لے جاتی، اب بلا وجہ کا ہنگامہ کرے گی سارے گاؤں میں۔ اقرا کی ساس کو بچی کی ہرگز بھی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اب اقرا نوکری چھوڑ کر گاؤں میں ہی نہ بیٹھ جائے۔ جو ₹1,00,000 شہر سے آ رہا تھا، اس سے نہ صرف انہوں نے اپنا پکا مکان بنوا لیا تھا، بلکہ اب تو وہ بہت عیاشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ گاؤں والے ان کی بدلتی ہوئی حالت پہ حیران تھے، اور زوبیا کونے میں پڑی کوئی بیکار چیز جس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ حکیم صاحب نے زوبیا کا چیک اپ کیا تو بتایا کہ بچی تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، شاید بھوکی بھی رہتی ہے، پیٹ کمر کو چپک گیا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کا بخار نہیں اترتا، اسے کسی بڑے اسپتال میں زیادہ اچھے علاج کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب نے اس کی حالت خطرے میں بتائی اور اسے شہر لے جانے کا کہا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر اقرا کی جان نکل گئی تھی۔ اماں، حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے زوبیا کا خیال نہیں کیا؟ دیکھو کتنی گندی ہو رہی ہے، اور حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اسے صحیح خوراک نہیں ملی۔ میں تو سارے پیسے گاؤں بھیجتی رہی ہوں، پھر میری بچی کا خیال کیوں نہ رکھا؟ اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اپنی جس اولاد کے خاطر وہ کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی وہی اولاد بھوکی اور بیمار تھی۔ ڈرائیور ابھی شہر واپس نہیں گیا تھا، وہ گاؤں کے ہوٹل پہ بیٹھا چائے ہی پی رہا تھا۔ اسے تلاش کرتے ہوئے اقرا اس کے پاس پہنچی۔ رحیم بابا، مجھے واپس شہر جانا ہے، جلدی چلیں، میری بچی کی حالت بہت خراب ہے۔ رحیم بابا نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اسے شہر لے کر پہنچے۔ ایک بڑے سے سرکاری ہسپتال میں وہ ڈاکٹروں کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی، ہر کمرے کے آگے لمبی لمبی قطاریں تھیں۔
ایمرجنسی میں کوئی خاص ڈاکٹر موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر بات کرنی چاہی تو اسے 125واں نمبر تھما دیا گیا۔ اقرا کا برا حال تھا۔ رحیم بابا اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فوراً ارسل کو فون ملایا اور ساری بات بتائی۔ ارسل نے بچی کو پرائیویٹ ہسپتال لانے کا کہا۔ رحیم بابا اقرا کو ساتھ لیے اسی بڑے سے پرائیویٹ ہسپتال پہنچ گئے جہاں احتشام کا علاج ہوتا تھا۔ ایمرجنسی روم میں بچی کو لٹا کر ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کی سانسیں چیک کی تو ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے؟ جلدی بتائیں، دیکھیے اسے آنکھیں نہیں کھول رہی ہے۔ اقرا بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ارسل بھی آفس سے وہیں پہنچ چکا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری بٹ شی از نو مور۔ یہ وہ لفظ تھے جنہوں نے ارسل کے سر پر آسمان گرایا تھا، جبکہ اقرا تو بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بچی، میری زوبی؟ اس نے دیوانوں کی طرح آگے بڑھ کر زوبیا کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ امی کو یاد کر رہی تھی نا میری زوبی؟ میں آ گئی ہوں زوبی، اب میرے پاس رہنا، میرے سینے پر سونا، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی زوبی کو اپنے منہ کے آگے کرتی تو کبھی سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ سہلانے لگتی۔ کچھ دیر اس کی دیوانگی دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر ارسل نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ اقرا ہوش کرو، نہیں رہی تمہاری زوبی اب۔ اقرا نے ایک زوردار دھکا ارسل کو دیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے میری بچی مجھ سے چھین لی اپنے بیٹے کی خاطر۔ میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کی خاطر تم نے میری بچی سے اس کی ماں دور کر دی۔ زمین پہ گرتی وہ بری طرح رونے لگی۔ ارسل کا ضمیر اسے کوڑے مار رہا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ فلک کی ماں اتنی بے رحم اور بدذات عورت نکلے گی کہ اپنی ہی پوتی کو موت کے منہ میں پہنچا دے گی۔ شاید قصوروار وہ بھی تھا جس نے اپنی اولاد کے لیے ایک بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا تھا۔ رحیم بابا نے ہی اقرا کو سنبھالا تھا۔ واپس بنگلے پر آئے تھے اور پھر ارسل نے ہی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ فلک کی ماں اقرا کے پیچھے پیچھے شہر آئی تھی، لیکن بنگلے پر رکھا جنازہ دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور وہ دروازے سے ہی واپس فرار ہو گئی تھی کہ کہیں اقرا اسے جیل ہی نہ بھجوا دے۔ اپنے بیٹے کو تو وہ پہلے ہی گاؤں سے فرار کروا چکی تھی۔ اس کی جوئے کی لت میں بہت کچھ داؤ پر لگا تھا۔ فلک نے اپنی ساری کمائی بھی اپنے بھائی کے پیچھے ہی لٹائی تھی اور اب اقرا کی ساری کمائی بھی جوئے کی نظر ہو چکی تھی۔ جو بچا تھا اس سے گاؤں کا گھر تعمیر ہوا تھا۔ زوبی کا جنازہ اٹھا تو اقرا نے سارا بنگلہ سر پر اٹھا لیا۔ اس کی چیخوں سے ایک ایک در و دیوار لرزنے لگا۔ احتشام اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اقرا کو روتے دیکھ وہ بھی رونے لگا۔ ارسل نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا، لیکن وہ معصوم بچہ بار بار بلک کے اقرا کے پاس جانے کے لیے تڑپتا، مگر اقرا کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ بلاخر زوبی کی تدفین ہو گئی اور اقرا کی دنیا اجڑ گئی۔ اس نے ایک بار بھی احتشام کو گود میں نہ اٹھایا تھا۔ اور پھر جب رات کا اندھیرا پھیلا تو اقرا نے سرونٹ کوارٹر سے اپنا سامان سمیٹ لیا اور جانے کے لیے باہر نکلی تو ارسل سے ٹکراؤ ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو اقرا؟ ارسل بہت بھوکا ہے، پریشان ہے، تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، وہ تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے۔ ارسل نے اس کے ہاتھ سے سامان چھینا اور اسے روکنا چاہا۔ نہیں ہوں میں اس کی ماں، مر چکی ہے اس کی ماں۔ اپنی جس بیٹی کے لیے میں نے اپنے دودھ کی قیمت لگائی تھی، میری وہ بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جانے دے مجھے یہاں سے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارسل سے اپنا سامان لینا چاہا۔ کہاں جاؤ گی؟ کون ہے تمہارا؟ شوہر مر چکا ہے، دیور فرار ہو گیا ہے، اور پتہ ہے جانے سے پہلے اس نے جوئے میں وہ گھر بھی ہار دیا ہے جو تمہاری ساس نے بنوایا تھا۔ تمہاری ساس خود سڑک پر آ گئی ہے۔ میں نے خود گاؤں میں بندہ بھیج کر معلومات کروائی ہیں۔ تمہاری ساس اور دیور کے خلاف FIR بھی درج کروائی ہے، لیکن دیور فرار ہو چکا ہے اور ساس بھی کہیں غائب ہے۔ بتاؤ اب کہاں جاؤ گی؟ ہوش سے کام لو اقرا، میں جانتا ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے اور شاید میں بھی تمہارا قصوروار ہوں، لیکن احتشام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور اب تم اس کے لیے اس کی ماں ہو۔ اگر تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تو وہ مر جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ زوبیا کی طرح وہ بھی؟ ارسل کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ ضمیر کا پچھتاوا اور ماضی کے غموں نے اسے خود توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار، میں نے بہت زیادتی کر دی، مجھے احساس ہے اس بات کا۔
مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری ساس اتنی بے رحم ہوگی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری بچی کی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہوگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اقرا بس 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی اور بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کس کس جرم کے لیے معاف کروں؟ نہ جانے 6 مہینوں میں میری بچی پہ کیا گزری ہوگی، کتنی بار وہ بھوک سے روئی ہوگی، میری یاد میں تڑپی ہوگی۔ قصور صرف آپ کا نہیں، میرا بھی ہے۔ میں کیوں رکی یہاں؟ اپنی ساس کی فطرت جانتے ہوئے بھی میں نے کیسے بھروسہ کر لیا ان پر؟ اقرا کی آنکھوں سے پانی کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے زمین پہ پڑا اتنا سامان اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ارسل میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے آواز دے کر روک پاتا۔ سر جھکائے وہ ندامت کے آنسو بہا رہا تھا اور اقرا دروازے کی دہلیز پار کرنے ہی لگی تھی کہ احتشام کی رونے کی آواز سنائی دی تھی، اتنی تیز کہ جیسے کچھ بہت ہی برا ہوا ہو۔ ارسل کے ساتھ ساتھ اقرا بھی تیزی سے سب کچھ بھول کر بنگلے کے اندر کی طرف دوڑی۔ احتشام سیڑھیوں سے گرا تھا اور اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ ارسل اسے سوتا ہوا بیڈ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ نہ جانے وہ کب اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ رینگنے لگا تھا اور اسی وجہ سے زینے کے پاس آ گیا تھا۔ احتشام کا بہتا ہوا خون دیکھ کے اقرا بری طرح چیخنے لگی تھی۔ ارسل نے غصے میں سے ڈانٹا اور سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے۔ احتشام کے سر پر 5 ٹانکے آئے تھے۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ نیم غنودگی میں تھا۔ اقرا نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا اور دیوانوں کی طرح چوم رہی تھی۔ 6 مہینے ایک بچے کو اس نے ماں کی طرح پالا تھا، اپنا دودھ پلا کر سینچا تھا۔ بھلا اس کی تکلیف پر دل کیسے غم سے نہ پھٹتا؟ اسے جتنے بھی شکوے شکایات تھے ارسل سے تھے۔ احتشام کو تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے احتشام کو پوری طرح اپنے آپ میں سمیٹ لیا اور ارسل کے ساتھ واپس بنگلے چلی آئی۔ احتشام کے نام پر اس نے سب کچھ معاف کر دیا تھا۔ زوبیہ کے کھونے کا دکھ بہت بڑا تھا، فلک کے جانے کا غم بھی دل میں تازہ تھا، لیکن وہ احتشام کی تکلیف نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ایک بار پھر دن رات احتشام کو سنبھالنے لگی۔ اب تو اس کی ممتا اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ احتشام کے چہرے میں زوبیہ کو تلاش کرتی اور پھر بے تحاشا اسے محبت دیتی۔ ارسل بھی اقرا اور احتشام کے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اقرا نے ارسل کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ احتشام کو ماں کی ضرورت تھی اور وہ پوری طرح اس کی ماں بن چکی تھی۔ اسی لیے ارسل نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے پہل تو اقرا نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر جب ارسل نے احتشام کی خاطر اسے راضی کیا تو وہ تیار ہو گئی۔ کبھی نہ کبھی آگے چل کر احتشام بڑا ہوتا تو اقرا کو اس سے اپنا تعلق بتانا ہی تھا، اس لیے وہ پوری طرح نکاح کے بعد اس کی ماں بن گئی۔ رشتوں کی دوریاں مٹی تو محبتوں نے خود ہی جنم لے لیا۔ پرانی محبت مرتی نہیں ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی کسی کھڑکی سے مسکراہٹ بن کر جھانکتی ہیں تو کبھی آنسو کی صورت نظر آتی ہے، لیکن نئی محبتیں بھی اپنا مقام اپنی جگہ رکھتی ہیں۔ اقرا کے دل میں ارسل کے لیے جو جگہ پیدا ہوئی تھی وہی جگہ ارسل نے اپنے دل میں اقرا کے لیے پائی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے غموں کو بانٹتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈالا تھا۔ ارسل جانتا تھا کہ اقرا کی پہلی محبت فلک ہے، اور اقرا کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ ارسل کی زندگی زنیرہ میں بستی تھی۔ اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کے ماضی کا احترام کرتے ہوئے احتشام کی خاطر ایک خوبصورت محبت کو جنم دیا اور اپنی زندگی کو احتشام کے نام کر دیا۔